कनाबुद व इय्याका नस्ताईन। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मेहरबानी की टाइम निकाला। कुछ चीज़ें थीं जो आपकी वसातत से हम अपने कौम से शेयर करना चाहते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिनके ऊपर डिलिब्रेशन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कुछ ऐसे नुकात हैं जिन पे कुछ कन्फ्यूजन है, मुनासिब है कि हम उसको क्लियर करें। सबसे पहले तो मैं मुज़ाकरात के हवाले से बात करना चाहूँगा। आपने देखा कि एक तात्तुल का शिकार हुए ये मुज़ाकरात, और उसमें आपने हुकूमत की संजीदगी भी देख ली कि किस तरीके से उन्होंने ज़िद की कि हम जो है वो अपने मुतालबात लिख के दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने उनको वाज़े कहा था कि हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से बार बार ये बात आ रही थी कि ये बात इख्तियार की नहीं है, ये इकरार की है। हम ये लिख चुके हैं, हम इस पे दस्तखत कर चुके हैं, हम इस पे बात कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी अपनी इस पोजीशन से नहीं हटी है। 26 के कताल के बाद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के इन्वोक करने की वजह से हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट की, ताकि नफ़रतें खलीज जो इदारों और अवाम के दरमियान बढ़ती जा रही है और इस हद तक जा चुकी है कि कत्ताल तक नौबत पहुंची। तो इससे पहले कि ये चीज़ें हमारे लिए भी वापस आके इन नफ़रतों को मिटाना मुश्किल हो जाए, उन्होंने एक मौका फराहम किया और उन्होंने पहल की इस मामले पे, इतनी सारे जबर, फस्तायत और जुल्म के बावजूद भी। तो उसमें हमारी तरफ से तो इससे बड़ी संजीदगी कोई और हो ही नहीं सकती थी कि फॉर्मेशन ऑफ कमेटी भी हमारी तरफ से हुई, मुतालबात भी सामने रख दिए गए। इनकी ख्वाहिश थी कि लिख के देते, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं था। हमारी सिर्फ एक ही जो थी वो बात थी, और वो ये थी कि आप हमारी एक्सेस इमरान खान साहब तक इंश्योर करें। भाई, आपकी एक्सेस तो अपने कायदीन तक है। आप लम्हा बलम्हा किसी भी बात पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप अपने कायदीन तक रसाई रखते हैं, उनसे कर सकते हैं। हमारी इमरान खान साहब तक रसाई महदूद नहीं, ख़त्म की गई है पिछले 3.5 महीने से। पॉलिटिकल एंटिटीज़ को, उनके ज़िम्मेदारान को, उनके दोस्तों को, बहुत से वकला को, अभी पिछली दफ़ा वकला को भी रोका गया है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो उस हवाले से हम चाहते थे कि जो हमारी पहले मुलाकात हुई थी वो जामे नहीं थी, तफसीली नहीं थी। आप ये क्योंकि बहुत अहम चीज़ें हैं और इस पे हम एक जामे और तफसीली मुलाकात चाहते हैं, आप वो इंश्योर करें एक्सेस। और ये कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं थी, और हम चाहते थे कि खुले माहौल में बात हो, कोई ऐसा छोटे से कमरे में कोई रिकॉर्डेड सी गुफ्तगू ना हो, क्योंकि हर पार्टी की हिकमत अमली उनके आपस में डिस्कस करना ये उनका राइट है। आप जिरगों में भी जाते हैं तो जब दो पार्टियां आमने सामने होती हैं तो कई दफ़ा आप एक पार्टी को कहते हैं कि यार आप आपस में डिस्कशन कर लें और उसके बाद आके हमसे बात कर लें। वो ये नहीं होता कि तुमने जो डिस्कशन करनी है यही हमारे सामने बैठ के ही करो, हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे और यहीं पे हम तुमसे बात करेंगे। सो मैं ये समझता हूं कि वो भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि रोका गया है, और उस पर एक तात्तुल आया जिसको दोबारा इमरान खान साहब ने ये कह के कि ठीक है आप वो मुतालबात, हालांकि कमेटी को एक्सेस नहीं दी गई, मुलाकात नहीं करवाई गई, इसके बावजूद जो है खान साहब ने संजीदगी का जो इजहार किया है, उन्होंने कह दिया कि आप ये लिख के दे दें, और वो जो मुतालबात हैं वो जो तीसरी नशिस्त होगी उसमें लिख के दिए जाएंगे। और आपने ये भी, आपके इल्म में होगा कि खान साहब ने बड़ा वाज़े कर दिया है कि तीसरी नशिस्त में आपको जुडिशल कमीशन जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा। तीसरी नशिस्त में आपको जुडिशल कमीशन फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो हम अभी तक की गैर संजीदगी जो है उसको हम ये समझेंगे कि वो एक कदम आगे आप बहुत ही गैर संजीदा है और शायद ये पेशरफ्त कोई पेशरफ्त नहीं है। और फिर उन्होंने वाज़े कर दिया कि ये मुज़ाकरात शायद आगे चलाना वो मुमकिन न रहे। तो हम ये समझते हैं, और ये बिल्कुल बड़ी वाज़े पोजीशन है इस पे, कि जब आपने संजानी का एक जलसा डिले करवाना होता है तो सुबह 7 बजे जेल खुलवा दी जाती है इमरान खान साहब की मिन्नत तरले करने के लिए। वो कौन से जेल मैनुअल में लिखा है? ये कहते हैं जी हम ऐसे कैसे करवा देंगे, कैसे कौन से जेल मैनुअल में लिखा है? तो 7 बजे कौन से जेल मैनुअल में लिखा था? तो अगर वो मुमकिन है एक जलसे को डिले करके आगे ले जाने के लिए, और वहां भी खान साहब ने बड़ा दिल दिखाया और बिल्कुल पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई
پوٹینشل انتشار ہو، اور وہاں پہ اس دن سپریم کورٹ میں ایک کیس بھی تھا، وہاں پہ بہت سے علماء بھی موجود تھے، تو خان صاحب نے اس کو ڈیلے کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، دوستوں نے کہا کہ جی ہمیں کیوں غیر سنجیدہ کہہ رہے ہیں، یا ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے. تو میں صرف یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ عمران خان صاحب سے اس کمیٹی کی ایک ملاقات نہیں انشور کروا سک رہے ہیں، ہمیں بڑے دکھ سے اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ ایک ملاقات انشور نہیں کرا سکتے ہیں اس صوبے کی جیل میں جہاں آپ کا اپنا چیف منسٹر موجود ہے، تو آپ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے 2 مطالبات ہیں، آپ ان کے اوپر عمل درآمد کیسے انشور کرائیں گے؟ تو اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سنجیدگی جو ہے وہ شو کریں، اور تیسری نشست کے اندر فارمیشن آف دا جوڈیشل کمیشن یہ ایک بڑا ہی لازمی جزو ہے جو مذاکرات کو آگے لے کے چلے گا. دوسری چیز ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں روا رکھا گیا سلوک ہے، اس حوالے سے ایک صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، ہماری پارٹی کے خلاف کی کل، اور میں بالکل ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک پٹیشن بھی ہماری طرف سے عدالت میں داخل کی گئی ہے. خان صاحب کی دی گئی سہولیات کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں انہیں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو جس سیل میں رکھا گیا ہے، کیا عمران خان صاحب جو اس کیس میں رکھا گیا ہے اس کیس کی روح سے بھی اس سیل میں رکھنا کیا ان کو مناسب ہے؟ کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے، اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی قائد کو آپ نے دہشت گردوں کے ایک ڈیتھ سیل کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے. یہ کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ پھر کمپلیٹ آئسولیشن میں آپ نے رکھا ہوا ہے. کمپلیٹ آئسولیشن کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ پھر آپ نے ان کی اخباروں کی ایکسس بند کی ہوئی ہے، یہ کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ پھر آپ نے ٹیلی ویژن کی ایکسس بند کی ہے. کیا عمران خان صاحب سے، خیر بڑا لیڈر تو اس ملک میں نہیں آیا کوئی، یہ دوسری سیاسی پارٹیوں کے لیڈران آتے رہے ہیں، کیا ان کے پاس یہ ایکسیسز موجود نہیں تھی؟ ان کو تو ایئر کنڈیشنز بھی لگوا کے دیے گئے تھے. کوئی اٹیچ واش روم نہیں ہے، واش روم بھی اسی سیل کے اندر موجود ہے. اور آپ نے دیکھا جب سپریم کورٹ میں جب کورٹ میں بات ہوئی تھی تو جو تصویریں آئیں وہ آپ سب نے دیکھی ہوئی ہیں. کتابیں اگر تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر کتابیں اٹھانی پڑتی ہیں، ریڈنگ مٹیریل نہیں ہے. کورٹ کے احکامات ہیں کہ خان صاحب کے بچوں سے ریگولر ان کی بات کروائی جائے، کورٹ آرڈر موجود ہے، نہیں کروائی جا رہی ہے. اس پہ بھی ہم کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں کہ یہ وائلیشن کی ہے، یہ آپ کے آرڈر کی جو ہے یہ کنٹیمپٹ ہے، یہ آپ کا آرڈر نہیں مان رہے ہیں. اور یہ ٹی وی پہ آ کے ہمیں مطلب اڈیسٹی چیک کریں کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اور جو خان صاحب کو کھانا دیا جاتا ہے جیل مینول کے مطابق دیا جاتا ہے. یہ کو میاں نواز شریف کی طرح نہیں، سامنے اڈیالہ کے سامنے جو ہے وہ ایک ایم این اے گھر کرائے پہ لے چھوڑتا ہے اور وہاں سے صبح شیف آتا ہے جیل کے اندر اور وہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ ناشتے میں کیا کھائیں گے، جناب آپ دوپہر کا کیا مینیو ہوگا، لنچ کا، جناب رات کا کیا مینیو ہوگا. نہیں، عمران خان جو ہے وہ ایسے نہیں. عمران خان تو جیل مینول کے مطابق جو کھانا ہے وہ بھی پھر کیسے ہے اور کیسے نہیں وہ 10 دفعہ ہم تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. اور یہ لوگ اس وقت جب مذاکرات میں چیزیں اس طرف چل رہی ہیں، آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہوا ہے. وہ عمران خان ہے، وہ روتا دھوتا نہیں ہے، وہ اس پہ پریشان نہیں ہوتا ہے. اس نے، آپ لوگوں نے تو جو مت بنایا ہوا تھا نا کہ مہینے سے اوپر نہیں چل سکے گا، وہ سارے مت توڑ دیے اس نے آپ کے. آپ کو تو نیند نہیں آ رہی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ آدمی اتنا عرصہ جو گزار گیا ہے یہ جب باہر آئے گا تو ہمارے ساتھ ہوگا کیا. وہ کہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں جو معافی کے حوالے سے، جو بشرا بی بی نے بھی اپنی تقریر میں بتایا کہ خان صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی میں نے ان کو معاف کیا. مگر بہرحال پارٹی کے جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ جن کے ساتھ ہوئی ہیں وہ ان کے ذاتی معاملے ہیں کہ وہ کیسے کس کو معاف کریں گے. نہیں، مگر خان صاحب نے اپنی ذات کے حوالے سے یہ کہا. میں صرف یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو بلا جواز تھی. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے قیدیوں کی طرف. اٹک
اور جہلم جیل میں ہمارے قیدیوں کے ساتھ، ناحق سیاسی قیدیوں کے ساتھ، آپ کے صوبے کے بچوں کے ساتھ، پنجاب کے بچوں کے ساتھ، کے پی کے بچوں کے ساتھ، بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے پنجاب کی حکومت کی طرف سے؟ پنجاب کی جیلوں کے اندر 10 بائی 10 کے سیل میں 40 لڑکے رکھے گئے ہیں. 10 بائی 10 کے سیل میں 40 لڑکے رکھے گئے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کوئی واش روم اٹیچ نہیں ہوتا ہے. جو برآمدے کی کیپیسٹی ہے وہ 30 سے 35 لوگوں کی ہے. وہاں پہ 90 آدمی جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. 90 لوگوں کو وہاں برآمدوں میں رکھا گیا ہے. جیل مینول کے مطابق صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آپ نے ان قیدیوں کو باہر رکھنا ہے، نہیں نکالا جا رہا. یہ کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ سورج نہیں دیکھتے وہ. سورج وہ تب دیکھتے ہیں جب آپ انہیں پیشی کے اوپر لے کے آتے ہیں اسلام آباد عدالت میں، وین میں. اور وین کا بھی سن لیں آپ، 15 آدمیوں کی گنجائش والی وین میں 50 آدمی، اور پورا دن ان کو گھماتے رہتے ہیں. گرمی، دھوپ، ٹھنڈ، بارش، واش روم، رفع حاجت نہیں، کچھ نہیں، کہیں نہیں جا سکتے آپ. یار وہ انسان ہے کیا؟ قیدیوں ناحق قید ہیں، سیاسی قیدی ہیں. یہ تو جو آپ نے بڑے بڑے دہشت گرد یا بڑے بڑے مجرم رکھے ہیں ان کو بھی قانون اور آئین نے حقوق دیے ہیں، ان کے بھی قیدیوں کے حقوق ہیں. اور یہاں ان بچوں کو صرف آپ نے احتجاج کی مد میں جو آپ ایک ظلم کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ، پنجاب حکومت کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ان کے جیل خانہ جات کا محکمہ کیا ظلم کر رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ روز جو ہے وہ بچوں کو لیکچر دیتی نظر آتی ہیں. کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کے صوبے کے اندر اس ملک کے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے؟ یہ دشمن بنا رہے ہو اپنے تم لوگ، یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہو. یہ بچے جب ان جیلوں میں سے نکلیں گے وہ کبھی تمہارے لیے کوئی نفرت کے علاوہ کوئی اور جذبہ لے کے وہاں سے نہیں نکلیں گے. یہ تم لوگ ہو جو نفرتیں بو رہے ہو ان بچوں کے دلوں کے اندر. یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. اور دوسری طرف کھانا جو انہیں دیا جاتا ہے گندا غلیظ، مطلب ہے کوئی انسانوں کے کھانے والا کھانا نہیں ہے. بچے کمپلینٹ کرتے ہیں جس وقت وہ آتے ہیں، اور میجورٹی بچے بیمار ہو چکے ہیں. میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا ہے ان کو، ٹریٹمنٹ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. بیمار آتے ہیں گاڑیوں میں، ڈاکٹر کی ایکسس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا انہوں نے گناہ کیا ہے ایسا؟ کیوں یہ ظلم کر رہے ہو اپنی پاکستانیوں پہ؟ کیوں ظلم کر رہے ہو اپنی بچوں کے اوپر؟ اسی بیماری کی حالت میں وہ بیچارے پیشیاں بھگتتے ہیں اور بیماری یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اور یہاں سے یاد آیا کہ عمران خان صاحب کو بھی ڈاکٹر، پرسنل ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دیتے ہیں. نہیں یقین ہمیں تمہارے ڈاکٹرز کے اوپر جو تمہاری مرضی کی رپورٹیں لکھتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ہم کورٹ گئے کہ ان کا اپنا ذاتی معالج جو ہے وہ اس میں سامنے آنا چاہیے. اب یہ بڑا اہم تھا کہ یہ آپ کو پتا چلے کہ اٹک میں اور جیلوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. بشرا بی بی کے حوالے سے ایک منظم طور پہ خاندان جو عمران خان صاحب کا فیملی خاندان ہے، پورے خاندان کے خلاف ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے. پتہ نہیں یہ اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں مداخلت ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے. او یار کوئی کام کرو، جا کے کوئی کام ڈھونڈو اپنے لیے. ہمیں پتا ہے کہ تم فارم 47 کی حکومت ہو، ہمیں پتا ہے کہ تم مینڈیٹ چور ہو. بیٹھے ہو نا، کام ڈھونڈو اپنے لیے. فضول چیزوں میں وقت ضائع نہ کرو. اس قوم کے پاس تمہارے ان چونچلے اور شوشش سننے کا اور اس پہ توجہ دینے کا وقت نہیں ہے. تو ہم اس قسم کی تمام جو خان صاحب کی فیملی کے اگینسٹ کیمپین چل رہی ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، اور ہم انہیں کہیں گے کہ آپ شرم کریں. دوسری جو اہم بات ہے وہ آج کل پتہ نہیں کیا ہوا، بڑا عرصہ خاموشی رہی. میں پچھلے 1-2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ زیادہ ہی چمک دمک کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب سے آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں. ایک کرپٹ، غیر سنجیدہ، فسطائی، جبر سے بھری ہوئی نالائق حکومت ہے پنجاب کے اندر. اور وہ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ آگ نہیں لگانی، یہ نہیں کرنا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے بچے، پاکستان کے نوجوان، تحریک انصاف کے نوجوان، یہ پرامن سیاسی ورکر ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی توڑ پھوڑ سے اور کسی چیز کو آگ لگانے سے. گمراہ مت کریں آپ لوگوں کو، کیونکہ لوگ گمراہ ہوں گے نہیں آپ سے. لوگ آپ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، ان کی سازش ہے یہ جو بار بار کہتے ہیں نا، دور رہو، سیاست سے دور رہو، اس چیز سے دور رہو. یہ پاکستان میں عام طبقات کو، خصوصاً نوجوان نسل کو، سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اپنی اجارہ داریاں قائم رکھنا چاہتے ہیں.
یہ چاہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اویئرنیس رکھتا ہے، وہ نوجوان جو دیکھ رہا ہے، حق اور سچ کی جنگ لڑنا چاہتا ہے. کیا جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ نوجوان اس تحریک سے دور رہیں؟ نوجوان تو ہر تحریک کی روح رواں ہوتے ہیں، جان ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان اس سے دور رہیں. ہمارا نوجوان، پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان، وہ شعور کی اس سطح پہ ہے جہاں پہ یہ فارم 47 کے مینڈیٹ جوکر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. ہمارا نوجوان شعور کی اس سطح پہ ہے آج. اور پھر تضحیک امیز باتیں کی جا رہی ہیں. جو ناحق سیاسی قیدی ہیں ہمارے بچے جیلوں میں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے لاہور کی سرکاری تقریبات میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے. تو تضحیک امیز باتیں کرنے کی بجائے آپ کہہ دیں نا، کہہ دیں کہ ہاں تضحیک کی کیا بات ہے، ہم تو دیکھو نا، ہم تو تم پہ گولیاں بھی برسائیں گے، ہم تو تمہارے سروں پہ گولیاں بھی چلائیں گے، ہم تو تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے. کھل کے بات کریں نا جو آپ نے کیا وہاں پہ، جو قتال آپ نے کروایا، جو آپ کے وزیر اعظم کے آرٹیکل 245 کی وجہ سے ہوا، کھل کے بات کر دیں کہ آپ نے یہ کیا. آپ مذاق اڑاتے ہیں. آج میں نے وزیر اعلیٰ کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جانوروں کے علاج کی بات کر رہے ہیں، وہاں سیاسی پارٹیوں کا بھی علاج کریں گے. کچھ گفتگو کرنے سے پہلے بندہ یہ سوچ لیتا ہے کم از کم، بے شک فارم 47 اور مینڈیٹ چوری سے ہی آپ اس عہدے پہ بیٹھے ہیں، کہ اس عہدے کے شان گفتگو کیا ہے. آپ سیاسی ورکروں کو تھریٹ کر رہے ہیں. کیا آپ نے آگے کم کیا ہے؟ آپ ہمارے سیاسی ورکروں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو جو ان کے گھروں میں چھاپے مار کے بغیر وارنٹس کے ان کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، ابھی آپ اس کو علاج نہیں کہتے ہیں؟ کیا جو لوگوں کو بچیاں اٹھا لیتے ہیں، سیاسی لوگوں کی، ایم این ایس کی فیملی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، ایم پی ایس کی، ہمارے تنظیم کے لوگوں پہ، میرے خیال میں شاید یہ اسی علاج کی طرف جو ہے وہ ریفر کر رہی تھی. لوگوں کے کاروبار بند کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرتے ہیں تو گاڑیاں توڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کون سے قانون اور کون سی آئین کے اندر لکھا ہے کہ آپ پاکستانیوں کی پراپرٹی کو جو ہے وہ ڈیمیج کریں؟ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، خواتین کو جو ہے جعلی کیسز کے اندر کرتے ہیں. تو یہ اس علاج کی بات کر رہی ہیں. اور سب سے بڑھ کے میرے خیال میں یہ نیا علاج جو آپ لوگوں نے کیا ہے لوگوں کا، یہ جو گولیاں برساتے ہیں آپ لوگ ان پہ، یہ بھی شاید آپ اسی علاج کی بات کر رہی ہیں. تو یہ وزیر اعلیٰ جو پاکستان کے عوام کو اور پنجاب کے سیاسی ورکرز کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کا علاج کریں گے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس قسم کی گفتگو سے باز رہیں. سیاسی لوگوں کے منہ سے ایسے پرتشدد الفاظ اچھے نہیں لگتے ہیں. اور جب آپ ہمارے ورکر کو کہتے ہیں کوئی احتجاج کے دوران اس قسم کے کام کرتا ہے جو کہ وہ نہیں کرتا، اس کا کسی تشدد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ خود معافی مانگیں. سپریم کورٹ پر حملے کی معافی مانگیں. وہ جو نیب کے دفتر کے اوپر آپ نے پتھراؤ کرایا خود اپنی سرپرستی کے اندر، پہلے خود اس قسم کے کام کریں. اس کے بعد خیر میں تو سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی آپ لوگوں کا حق نہیں بنتا ہے. آپ لوگوں کو پنجاب کے اندر غربت اور مہنگائی کی وجہ سے لاکھوں بچے، دس از آن ریکارڈ، لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، نہیں جا رہے ہیں اسکولوں کے اندر. اور آج ایک ذکر ہوا، وہ جی سڑکوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، مطلب ہے کہ رنجیت سنگھ سے بڑا دور گزرا ہے آپ کی فیملی کا پنجاب پہ اقتدار کا. چچا، والد، چچا، فیملی، اپنی پارٹی کے لوگ، اور اتنے 35 سال 30 سال کے بعد آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابھی پنجاب میں ترقی کا راز جو ہے وہ سڑکوں میں مضمر ہے. ہم اس پہ کوئی انٹلیکچوئل بحث نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنے سالوں جو کچھ آپ نے کیا ہے، اور یہ اسموک کے حوالے بہت سی چیزیں ہیں، اس کے اوپر علیحدہ آپ سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور اب آپ سے ریگولر کریں گے. اگر وہاں سے کسی کو بڑا ریگولر شوق ہے تو انشاءاللہ یہاں سے ان کو ریگولر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ریگولر جواب جائے گا. یہ نہ سمجھے کہ آپ کی گورننس ہم سے چھپی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھے کہ پنجاب میں جو کرپشن ہو رہی ہے اور فسطائیت ہو رہی ہے اسے گورننس کہتے ہیں، کہ پولیس سے بدماشی کروائی جائے، پولیس سے لوگوں کے کاروبار بند کروائے جائیں، پولیس سے سیاسی ورکر کو جو ہے مار پیٹ کروائی جائے، پولیس سے جعلی مقدمات بنوا کے سیاسی ورکر کو گھٹنے ٹکوانے کی کوشش کی جائے، اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ استعمال کیے جائیں تاکہ لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکیں. اس قسم کے گندے کام کرنے والی سیاسی پارٹیاں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہتی ہیں کہ تم یہ کرو اور تم یہ نہ کرو. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سیاسی پارٹیاں جو اس فسطائی حکومت کا حصہ ہے، جو خود فسطائی حکومت ہے،
ان کا منہ ہی نہیں ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو کسی بھی قسم کا تانا دینے کا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہے, یہ ضروری ہے. ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں, ان کا جواب بھی دیں گے. مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات بہت اہم ہے اور وہ ہونی چاہیے, اور وہ بہتر ہے کہ وہ تیسری نشست سے پہلے ہو جائے, اور ہم ہر قسم کے پروپیگنڈے کا جو بھی ہوگا اس کا ان کو برابر جواب ملے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر جو یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے علاج والی بات جو ہے وہ مجھے بار بار یاد آ رہی ہے. آپ سب کو اپنے ذہنی علاج کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو ذہنی پستی ہے یہ آپ کو وہاں تک لے گئی ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہو کے پاکستان کے عوام کو, ان کے بچوں کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, تشدد کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ذہن کا علاج ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن کا علاج 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے کر دیا تھا. رہا سہا علاج جو ہے وہ اپنی خاطر جمع رکھیے. جس وقت یہ چیزیں سامنے کھلیں گی, کچھ عرصہ آگے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی, یہ عوام آپ کو پاکستان میں چھپنے کی جگہ نہیں دے گی, اور جہاں آپ کے کاروبار ہیں, جہاں آپ کے فیملیز ہیں, آپ وہیں جائیں گے ان کے پاس. سو اس لیے احتیاط کریں. تھینک یو ویری مچ. ایک دو ایشوز پہ بات کریں گے شاید خٹک صاحب, اینڈ دین ویل اوپن دا ہاؤس فار دا کوسچنز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شیخ وقاص صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی, لیکن میں مختصر بات کروں گا. اور صرف آج کل ہمارے میڈیا کے دو اسپیشلی 8 بجے کے ٹاک شوز میں وہ بار بار ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں یا مذاکرات میں جو ہمارے مطالبات ہیں, تو چونکہ ہمارا مین جو مطالبہ تھا یا تحریک انصاف کا جو 8 فروری کا الیکشن ہوا اس کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات تھے مینڈیٹ چوری کے حوالے سے, تو سوال کرتے ہیں کہ کیا مذاکرات میں بیٹھنے کے بعد آپ لوگ یہ سوال چھوڑ دیں گے کہ یہ مینڈیٹ چور ہے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں, یہ بالکل مینڈیٹ چور ہے. انہوں نے ہمارا اور تحریک انصاف اور عمران خان کا مینڈیٹ چرایا. کیا مذاکرات میں بیٹھنے کے بعد تحریک انصاف یہ سوال کرنا چھوڑ دے گی کہ گولی کیوں چلائی؟ تو جواب بالکل نہیں چھوڑے گی, اور یہ سوال ہم بار بار کرتے رہیں گے کہ گولی کیوں چلائی. نمبر 3 سوال کرتے ہیں کہ کیا جب سے آپ مذاکرات میں بیٹھنا شروع ہوئے ہیں تو کیا یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں؟ تو جواب یہ لوگ بالکل کرپٹ ہیں. انہوں نے بالکل ہمارے پاکستانی قوم کا پیسہ چرایا ہے. انہوں نے ہماری ہی پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر لندن میں, میفر میں, اور ابھی دبئی جو لیگز آئی ہے, انہوں نے ہمارے پاکستانی قوم کے پیسے کے اوپر محلات بنائے ہیں. یہ تمام سوالات آج بھی ہم ان سے کرتے رہیں گے. ہاں, مذاکرات مذاکرات کے لیے یہ کیوں تیار ہوئے؟ بنیادی سوال یہ ہے, اس لیے ان کو لگتا تھا کہ ہم مذاکرات کی آفر کریں گے تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف پیچھے ہٹ جائے گی. عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہوں گے, اور ہم دوبارہ میڈیا میں شوشہ چھوڑ دیں گے کہ جی دیکھیں ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں اور تحریک انصاف مذاکرات سے پیچھے جا رہی ہے. ابھی ان کے جمہوری اور غیر جمہوری رویے جو ہے یہ ہم قوم کے سامنے لائیں گے. اور یہ مریم نواز جو بار بار کہہ رہی کہ جی میرے نوجوان, یاد رکھو مریم نواز, آپ کی قابلیت صرف یہ ہے کہ آپ نواز شریف کی بیٹی ہو. بلاول بھٹو کی قابلیت یہ ہے کہ وہ آصف علی زرداری کا بیٹا ہے, لیکن شاید خٹک, مراد سعید, مینا خان, سہیل آفریدی, ایسے بے شمار نوجوان, ہمارے فارجہان بھائی, ہم سیلف میڈ لوگ ہیں, ہم وہ باشعور نوجوان ہیں جنہیں عمران خان نے موقع دیا. اور آج الحمدللہ ہم پارلیمنٹ کے اندر, آج آپ لوگوں کے سامنے, میڈیا کے سامنے, سیلف میڈ لوگ, سیلف میڈ نوجوان, آج ہم میڈیا کو, اپنے ملک کو جو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کا بیٹا اور چیف منسٹر بنے, ایک شہباز شریف کا بیٹا چیف منسٹر بنے, کبھی آصف علی زرداری کا بیٹا چیف منسٹر پرائم منسٹر بنے. یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ ہمارے نوجوانوں کا ہے, اور انشاءاللہ یہ نوجوان جو ہے یہ آپ لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. شکریہ. تھینک یو. یو ول اوپن دا ہاؤس فار دا کوسچنز. ہمیں ایسا لگ رہا ہے اوبیسلی کہ آپ کی جو کمیٹی ہے اس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے اور بانی پٹ گئی عمران خان, تو وائی ناٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے, حکومت جن سے پوچھ کے آپ کے پاس بیٹھتی ہے, تو وہ اور عمران خان دونوں آپس میں جیل میں بیٹھ جائے اور آپس میں بات کرے, نہ آپ کی کمیٹی اور نہ حکومت.
तो आप नहीं समझते कि वो आपस में बैठ जाए? नहीं, मैं ये नहीं समझता, और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हमारी कमेटी क्या वज़ीर आला केपी उसमें पुल का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और बानी के दरमियान? नहीं, इस किस्म की कोई बात नहीं है। आपकी बात की तरफ आते हुए आपने जो कहा मैंने बड़ा वाज़ेह कर दिया, इसमें कोई बात नहीं। आपकी बात की तरफ आते हुए मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है और ऐसे होना चाहिए। हाँ, राना सनाउल्लाह की एक स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी जिसका मफहूम मैं आप बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी हम उनकी अप्रूवल से, उनकी इजाज़त से और उनके साथ ही बैठेंगे। आपको याद होगा मुज़ाकराती कमेटी के बैठने से पहले की बात है। जहाँ तक इख्तियार की बात है, हमारी कमेटी पूरी बाइख्तियार है। मगर आपको ये किसने कह दिया कि बाइख्तियार लोग आपस में मुशावरत नहीं करते? ये तो सुन्नत है। अगर आप किसी चीज़ पे अड़ जाते हैं, आप जितने मर्जी बाइख्तियार हैं, आप जितने मर्जी ताकतवर हैं, अगर आप अपने किसी बुजुर्ग से या अपने कायद से मशवरा करना चाहते हैं तो ये ऐन सुन्नत के मुताबिक है, हालात का तकाजा भी है और इसमें कोई मजाका नहीं है। जी, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात या सुलह का ये उसूल है कि 3 स्टेप अगर आगे आप कभी कभी पीछे भी जाना पड़ता है ताकि मुज़ाकरात या सुलह सफाई जो हो वो कामयाब हो जाए। तो आप क्या अपने मुतालिबात के हवाले से किसी मुतालिबे को कुर्बान करने को तैयार हैं? मैं आपको थोड़ी सी तस्हीह कर देता हूँ। ये सुलह वाली बात जो है ना, वो ये मुनासिब नहीं है। हम इन मुज़ाकरात से क्या चाहते हैं? हम 26 के शहदा के लिए इंसाफ चाहते हैं, हम असीरों के लिए इंसाफ चाहते हैं, हम जो कुछ लोग मिसिंग हैं उनके हवाले से मालूमात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपने जुल्म और जबर किया है इनका इंसाफ होना चाहिए, उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम सुलह की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। और इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि अगर आप इंसाफ के तकाज़ों में के हवाले से अगर कोई चीज़ें हैं, अगर आप उन्हीं से पीछे हट जाएंगे तो इंसाफ मुमकिन नहीं हो सकेगा। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आप जुडिशल कमीशन बनाएं। क्या हमने कहा कि आप हमें बाहर निकाल दें? हमने तो कहा कि आप, जब हम कहते हैं कि असीरों को रिहा करें, इसका ये मतलब है कि आप जुडिशल प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज ना हो, यानी कि हाई कोर्ट के 6 जजों को दोबारा खत ना लिखना पड़े, यानी कि एटीसी पिंडी, एटीसी इस्लामाबाद और एटीसी सरगोदा के जजों को खत ना लिखना पड़े अपनी सेफ्टी के लिए। वो ये ना कहें कि हम पे लोग असरअंदाज होते हैं हमसे, और कुछ ऐसे जजेस हैं जिन्होंने जैसे ही सजाएं सुनाई अगले दिन जमानतें नहीं, उनको अगले दिन ही वहां से फारिग कर दिया गया। आपके इल्म में है ये सारी चीज़ें। तो हम डील नहीं मांग रहे हैं, हम अपने लिए ज़ात के लिए कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि हमने सुलह करनी है और हर चीज़ गुडी गुडी हो जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि जो नफ़रतें आपके इस कत्ताल की वजह से पैदा हो चुकी हैं, जो कल बड़े तनावर दरख्त अगर बन गए तो वो कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बड़े तबाहकुन होंगे। इससे पहले कि वो नफ़रतें हम भी ना ख़त्म कर सकें वापस आके, बेहतर है कि आप इनको इंसाफ दे दें। और वो इंसाफ ज़रूरी है और वो आपको देना पड़ेगा। और उसके लिए हमने कोई बंदूक नहीं रखी किसी के सर पे। हमने कमेटी फॉर्म की, खुद की, कहते थे कि ये मैंडेट चोर है, कहते थे कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। मगर आप देखें कि जब ये कत्ल वाला मामला हुआ और खान साहब ने दूरंदेशी से काम लेते हुए एक स्टेट्समैन होने का सबूत देते हुए उन्होंने खुद कहा कि ये करें। अब आप देखें, अगर जिद करनी होती तो फिर ये जो रिटर्न मामला, जो मुतालबात लिखने वाली बात है, तो उस पर खान साहब बढ़ जाते। ये सेट कि नहीं आप लिखे दे दें। तो वो आप ऐसे ही समझें कि शायद हम जो बाहर बैठे हैं, हमारी शायद पोजीशन इसके ऊपर सख्त थी कि नहीं, अभी मुलाकात नहीं कराएंगे तो नहीं लिख के देंगे। खान ने कहा नहीं, आप लिख के दे दें। सो हमारे लिए तो आप यही समझें कि यही पोजीशन से एक स्टेप बैक है, मगर हम किसी शर्त वर्त से बाहर पीछे नहीं आएंगे। ये 2 चीज़ें हैं और यहीं पे है। क्यों लिख के नहीं दे रहे थे? क्या ऐसा है कि आप जो हमें मीडिया पे बता रहे, जो बड़े बड़े मुतालबात है, यही आपको लिखना था? क्या इस तरह है कि कुछ और भी आपके मुतालबात नहीं, हमने समझा कि बेहतर है कि इस पर मुशावरत हो जाए खान साहब से। अल्फाज जो होते हैं इस किस्म के मामलात में वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो चीज़ लिखी जाएगी मेरे भाई आप लोगों के साथ शेयर होगी। हम कोई बैकडोर काम नहीं कर रहे हैं जो आपसे छुपाएंगे। जो उनको देंगे उसकी कॉपी आपको भी देंगे। आज इमरान खान के साथ मुलाकातों का दिन था, लेकिन 1.5 साल में पहली दफा इस तरह हुआ है कि ना कोई फैमिली मेंबर गया उनसे मुलाकात करने और ना ही कोई वकील गया। तो ये क्या वजह है? आज मुलाकातों का दिन था, कोई भी उनसे मुलाकात करने के लिए इवन गया तक नहीं। मेरे इल्म में नहीं है कि कोई वकील नहीं गया। यूजुअली ऐसे होता है कि ये लोग खुद रोकते हैं और ख़ुद तंग करते हैं। वो जो लिस्टें हैं उनके अंदर जेलर कोई ना कोई बहाना करके आगे पीछे कर देता है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। और ये हो नहीं सकता। यहाँ पे तो लोग हमारी पार्टी में मर रहे हैं खान की एक झलक देखने के लिए। इस पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, इस पे अदालत में जाते हैं लोग, आपस में लड़ पड़ते हैं कि यार आज मैंने जाना है, तुमने नहीं जाना। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमें तो वैसे मिलने भी नहीं देते ना। मैंने इसको तो सियासी मुलाकातें वैसे बंद की हुई हैं उन्होंने।
کہ ہم نے ان لوگوں سے مذاکرات کرنے ہیں کہ جو بااختیار ہیں، اور کیا یہ نہیں سمجھے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے تک گئے تھے، مزید مظاہرے وہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ وقت گزارنے کے لیے یہ مذاکرات کے عمل پہ آ گیا۔ اگر آپ تھوڑی دیر آخری کوشچن یہ کرتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کی آپ نے بات کی کہ پنجاب میں اینٹی کرپشن کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کی حکومت میں تو اینٹی کرپشن آپ کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف استعمال۔ مجھے آپ سے اسی سوال کی توقع تھی، لیٹ می رسپونڈ ٹو دیٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو آپ کو یہ جواب میری اس گفتگو میں مل جاتا کہ کیوں ہم مینڈیٹ چوروں کے اور کیوں فارم 47 کی حکومت کے خلاف جن کے تھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا۔ نہ پی ٹی آئی والے تھکے تھے، نہ تھکے ہیں اور نہ تھکیں گے۔ آپ کو ہمارے نوجوانوں کی اور عمران خان کے چاہنے والوں کی میرے خیال میں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے اس جذبے کا۔ یہ تھکنے تھکنے والے لوگ نہیں ہیں جو ڈی چوک میں گولیاں چل رہی تھیں اور اس کے باوجود بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اگر آپ انہیں یہ کہیں کہ وہ تھک گئے ہیں تو یہ تھوڑی سی ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہم نے وجہ بتا دی ہے کہ وجہ 26 وجہ یہ قتال ہے جس سے اس معاشرے کے اندر وہ جو آرٹیکل 245 وزیر اعظم نے لگا کے قتال کروایا ہے، اس معاشرے میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ سیاست دانوں کا اور قائدین کا کام صرف اپنی باری اور اپنے الیکشن کے لیے لڑنا نہیں ہوتا، ان کو سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے اور ملک کے مستقبل کے لیے بھی ہے۔ تو ہم نے اس حوالے سے عمران خان صاحب نے آگے بڑھ کے میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی کہ یہاں بیٹھو، اس پہ بات کرو، ڈیل نہیں کی۔ ہم نے کوئی زیول نافرمانی اس سے نتھی نہیں کی۔ آپ نے کل خان صاحب کی بات سنی ہوگی، انہوں نے اپنے کیس کا فیصلہ القادر کا جعلی کیس، بوگس، پلے ہی کچھ نہیں اس کیس کے، اس کے فیصلے کو بھی اس سے نتھی نہیں کیا۔ اگر ہم نتھی کر دیتے تو آج آپ سوال کر رہے ہوتے جی آپ نے ڈیل نہیں کی جی کیس کے حساب نہیں۔ سو یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ مستقبل میں یہ نفرتیں اتنی آگے نہ چلی جائیں، اور انصاف مانگ رہے ہیں بار بار۔ آپ اس بات کو سمجھیں، ہم اس پہ بار بار پریس کریں کہ ہم شہداء کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ اگلا سوال اینٹی کرپشن کا جو ہے، دیکھیں پھر شاید آپ پنجاب کی روٹین کو فالو نہیں کرتے کہ پنجاب کی روٹین کیا ہے۔ اینٹی کرپشن جعلی کیسز بناتی ہے، لوگوں کے گھروں میں ریڈز کرتی ہے، لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کرتی ہے، ان کی فیملیز کو ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور پھر انہیں کہتی ہے کہ آپ پارٹی تبدیل کریں، آپ دوسری پارٹی میں جائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کے پی کے اندر اینٹی کرپشن نے کسی کو اٹھا کے کہا ہے کہ تم پارٹی تبدیل کرو، نہیں، میرے پاس ایسی کوئی علم نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے جن کیسز کی طرف آپ بڑی شرارتاً آپ نے ریفر کیا ہے، وہ آپ بھائی ہیں ہمارے، وہ کیسز ایسے نہیں ہیں۔ ایون چیف منسٹر ہم سیلف جو ہے، ان کے اوپر پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دور کے کیسز رجسٹر تھے جن پہ ان کی بیل ہوئی تھی، اسی طرح کے پرانے کیسز موجود تھے۔ اس کو میرے خیال میں اس کو کوئی ہمیں سیاسی رنگ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ جن بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کے معاملات بھی ٹھیک ہیں اور ہائی کورٹ نے اس کو فارغ بھی کر دیا ہے اور چیف منسٹر کے ساتھ بھی ان کی بات ہو چکی ہے۔ سو آپ پنجاب کا کے پی کی اینٹی کرپشن سے کمپیریزن کر رہے ہیں، آپ اپنے صوبے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں، اپنے اینٹی کرپشن کے محکمے کے ساتھ یہ نہ کریں۔ پاکستان میں بڑا مسئلہ، اگر ہم ریسنٹ ہسٹری دیکھیں سیاہ کے بعد، سیم پیج ایک بڑا مسئلہ ہے جو کسی وقت یہ پیج پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ پیج تو پھٹ جاتے ہیں، آپ دیکھا نہیں، تو یہی نہ تو یہ ہر 2 سال بعد پھٹ جاتے ہیں۔ موجودہ حکومت کا سیم پیج کب تک پڑھنے کا؟ اس حکومت کا سیم پیج نہیں، اس حکومت کا رجسٹر ہی پھٹنے والا ہے۔ آپ پیج کی بات کر رہے ہیں، یہ کتاب ہی غائب ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔